नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोगों को पता है कि हर जुमेरात को मजलिस होती है टिकटॉक लाइव पर ही, और दुबई टाइम जो 11 बजे होती है और सऊदीया टाइम 10 बज रहे होते हैं उस टाइम पे। और इस मजलिस का मकसद ये होता है कि ज़िक्र अज़कार आप सत्संग की सुन्नतों पे थोड़ी सी बात हो सके, ये कि लोगों को थोड़ी आप सत्संग की सुन्नतों के बारे में पता चल जाए कि मेरे नबी का उठना बैठना खाना पीना चलना मिलना हर चीज़ किस तरह था, उसका तरीका क्या होता था, ठीक है। और थोड़ा ज़िक्र हो जाए, अल्लाह ताला को याद किया जाए। और इंसान ज़िक्र का फ़ायदा ये होता है कि इंसान अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह के करीब होता है, और गुनाहों से इंसान अपने आप को बचाता है और अल्लाह के करीब होता है। और उसके बाद फिर दुआ आखिर में, और क्योंकि शब जुमा होती है तो दुआएं शब जुमा में कबूल होती हैं, तो इसलिए शब जुमा में दिन ये रखा मजलिस का भी और दुआ का भी, ताकि जिस की जो भी परेशानी है वो ज्वाइन करें और अपने मसाइल जो भी हैं उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला उनके मसले हल करे और जो भी परेशानी अल्लाह ताला उनको हल करे। वालेकुम सलाम। हज़रत जाबिर बिन सुमरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 जानू भी बैठते थे और बाज़ वक्त उकड़ू बगल में हाथ देकर बैठ जाते थे। 4 जानू भी बैठते थे और उकड़ू भी बैठ जाते। उकड़ू मतलब कि आपके दोनों ये जो घुटने होते थे ये ऊपर उठे हुए होते थे, ठीक है, जैसे वॉशरूम में बैठते हैं आसान अल्फाज में। और इनका कहना है कि मैंने आपको बाएं करवट पर एक तकिए का सहारा लगाए हुए बैठे भी देखा है, यानी लेफ़्ट साइड पे पीछे तकिया लगा कर उसके साथ टेक लगा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठ जाया करते थे। हज़रत हंज़ला बिन हज़ीम कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो आपको 4 जानू बैठे हुए देखा, एक पाँव दूसरे पाँव पर रखे हुए, यानी दायां पाँव बाएं पाँव के ऊपर रखे हुए बैठे देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने के लिए कदम उठाते तो कुव्वत से पाँव उखड़ता था और कदम इस तरह रखते कि आगे झुक पड़ता और तवाज़ो के साथ कदम बढ़ाकर चलते थे। चलने में ऐसा मालूम होता गोया किसी बुलंदी से पस्ती में उतर रहे हों, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो बड़ी आजिज़ी के साथ चलते थे, और जब पाँव रखते थे तो ऐसा पाँव रखते थे जैसे इंसान खुद आके थोड़ा सा झुक जाता है, इतना आजिज़ी से नरम स्टेप अकड़ के नहीं चलते थे। और बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना पाँव ज़ोर ज़ोर से मार के जैसे लोगों की आदत होती, वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चलते थे। अच्छा जी, जब किसी करवट की तरफ की चीज़ को देखना चाहते तो पूरा भर फिर कर देखते, यानी कुन आँखियों से देखने की आदत ना थी। यानी जब आपसे कोई बात करना चाहता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बिलफ़र्ज़ मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे साइड पे कोई बंदा बैठा हुआ है और वो मुझसे बात करना चाह रहा है, तो मैं फिर उसको यूँ सीधे सीधे देख के यूँ नहीं करूँगा गर्दन, ठीक है, मैं पूरा अपने आप को यूँ मोड़ लूँगा उसकी तरफ, यानी सीने से सीना, फेस टू फेस, जैसे कहते हैं ना चेहरे की तरफ चेहरा हो तो सीने की तरफ सामने सीना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बात करते थे तो पूरा उसकी तरफ अपने आप को मोड़ लेते थे, सिर्फ चेहरा यूँ मोड़ना ऐसा नहीं होता था, पूरा घूम जाते थे उसकी तरफ बात करने के लिए। निगाह जो थी वो नीचे रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निगाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीचे होती थी। आसमान की तरफ निगाह करने की बानिस्बत ज़मीन की तरफ आपकी निगाह ज़्यादा रहती थी। अमूमन आदत आपकी गोशा चश्म से देखने की थी, मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को देखते भी थे तो एक जो आंखें भर के किसी को देखना होता है ना, कि घूर के एक सामने कोई आता आप उसको देख ही जा रहे, बात करते हुए भी देखे जा रहे, तो मेरे नबी ऐसे बात नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी नज़र नीची कर लेते थे, आंखों में आंखें डाल के। इवन कि कोई सहाबी भी कोई सामने बैठे होते थे, सहाबा भी, उनसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में आंखें डाल के नहीं देखते थे, नीचे आंखें कर लेते थे, और हया की वजह से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बात करते थे। कोई शख्स अगर आपको ज़्यादा देखता था, कोई शख्स अगर आपको ज़्यादा घूर के देखता तो आप सब अपनी आंखें नीचे कर लेते। रोड पे भी जब कभी आप सफ़र में भी होते, कहीं चल रहे होते, जा रहे होते, तो उस टाइम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी, नीचे देखते हुए चलते थे, सामने देखते हुए इधर उधर यूँ यूँ गर्दन घुमाते हुए नहीं देखते थे। हमारी तो आदत होती है ना, हम सड़क पे जा रहे हैं तो रोड पे जा रहे हैं तो हम इधर भी इधर 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 चारों तरफ आँखें घुमा रहे होते हैं, तो इस वजह से बदनज़री ज़्यादा होती है। इसी वजह से बदनज़री ज़्यादा होती है कि जब इंसान सामने देखे इधर उधर उधर करते हुए देखते हुए जा रहा होता है। अगर आप नीचे नज़र रखते हुए जाएंगे, नीचे नज़र रखते हुए अगर आप चल रहे हैं तो आपकी बदनज़री फिर नहीं होती है। अच्छा, हजूर और सहाबा जब बुलंदी पर चढ़ते तो तकबीर कहते, यानी कहीं पर भी सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं या वैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे या कहीं पर भी चढ़ते थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहते हुए ऊपर चढ़ते थे। तो आप लोग भी कहीं स्टेप पे चढ़ते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, स्टेयर्स पे जाते हो, ऑफिस में है, घर है, फ्लैट है, कहीं पर भी है जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं, इवन मॉल है, कहीं दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे अल्लाह अकबर कह के ऊपर, और जब नीचे उतरते थे सुबहान अल्लाह कहते थे।
حضرت جابر فرماتے کہ حضور کا ہنسنا صرف تبسم ہوتا تھا، میرے نبی کا ہنسنا صرف تبسم. تبسم کیا ہوتا ہے؟ کہ صرف ہلکی سی مسکراہٹ. ٹھیک ہے، یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہنسے بھی ہیں تو یہ آگے کے جو دانت ہوتے تھے نا، صرف اس سے زیادہ میرے نبی کی نظر نہیں آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے بھی تھے تو آگے کے یہ 2 دانت، نیچے کے 2 دانت جو بڑے دانت ہوتے ہیں، بس. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا منہ کھول کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، جیسے کہکا مار کے جس طرح ہنسا جاتا ہے، جیسے ہم لوگ ہنستے ہیں کہکے مار مار کے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض تبسم ہی فرماتے تھے، کسی ہنسی کی بات پر آپ صرف مسکرا ہی دیتے تھے. اور مسکرانا وہی ہے کہ جو آگے کے 2 دانت بڑے اور نیچے کے 2 دانت، اس کو مسکرانا تبسم. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے زیادہ تبسم کرنے والا نہیں دیکھا. حضرت جریر فرماتے کہ جب بھی حضور مجھے دیکھتے تو تبسم فرماتے، یعنی خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ملتے تھے. تو 3-4 چیزیں میں نے ابھی تک بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے پاؤں کو نرم عاجزی کے ساتھ چلنا، اکڑ کے تکبر سے نہ چلنا. جب کسی سے بات کرتے تو پورا اس کی طرف مڑ جاتے تھے اس سے بات کرنے کے لیے. نظریں اپنی نیچی رکھتے تھے، سامنے نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، چلتے ہوئے بھی آپ کی نظر نیچے ہوتی تھی. اچھا، مسکراتے تھے تو صرف تبسم مسکرانا ہوتا تھا، کہہ کے مار کے ہنسنا میرے نبی میں یہ چیز نہیں تھی. حضرت جریر فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور مجھے دیکھتے تو تبسم فرماتے. اچھا، ہنسنے کی طرح آپ کا رونا بھی ایسا ہی تھا کہ جس میں آواز پیدا نہ ہوتی. یعنی جب آپ سے کو کبھی رونا آتا خشیت الہی کے اندر، امت کی فکر میں، جب میرے نبی کبھی روتے تو کوئی بہت اونچی اونچی آواز میں نہیں روتے تھے کہ آواز گونج رہی ہے جیسے. گریا کے وقت اتنا ضرور ہوتا کہ آپ کی آنکھیں ڈب ڈبا جاتی. یعنی میرے نبی اتنا ضرور اس میں ہوتا کہ آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے اور وہ آنکھوں سے نیچے جاری ہو جاتے، اور سینے سے رونے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دیتی تھی. کبھی تو میت پر رحمت کے باعث رو دیتے، یعنی سامنے میت ہوتی رحمت کی وجہ سے رو دیتے. اور کبھی امت پر نرمی اور خطرات کے باعث، کبھی اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور کبھی کلام اللہ سنتے سنتے رو پڑتے. قرآن سنتے سنتے بھی میرے نبی رو پڑتے. کچھ آیات ایسی آتی ہوں گی سامنے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ جاتا ہوگا. بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں جہاد کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے خوف ڈر کا ذکر ہے، جس میں سزاؤں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں جنت جہنم کا ذکر ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے. کبھی امت پر نرمی اور خطرات کے باعث، کبھی اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے، اور کبھی کلام اللہ سنتے سنتے رو پڑتے. یہ آخری رونا محبت و اشتیاق اور اللہ تعالیٰ کے جلال و خشیت کی وجہ سے تھا. اچھا، حضور کی مجالس میں گو وقار، سنجیدگی اور متانت کی فضا ہر وقت قائم رہتی، یہاں تک کہ خود صحابہ فرماتے کہ ہم لوگ حضور کی صحبت بابرکت میں ایسے بادب و بات تمکین ہو کر بیٹھتے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے نبی جب بات کرتے تھے صحابہ سے تو صحابہ اتنی توجہ سے بات کو سنتے تھے کہ گویا وہ کہتے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں نا تو وہ بھی نہ اڑیں، ہم ہلتے ہی نہیں تھے. یعنی جو جہاں پر بیٹھے جیسے اسٹیچو ہو کے بیٹھ جاتے نا، ویسے اسٹیچو ہو کے وہ بیٹھ جاتے. اتنے غور سے میرے نبی کی باتوں کو سنتے تھے، اور وہ ادنا سی حرکت سے اٹھ جائیں گے مگر پھر بھی حضور کی خوش طبعی کی جھلک ان متبرک صحبتوں کو خوشگوار بناتی رہتی. یعنی ہر وقت میرے نبی خشک باتیں نہیں ہوتی تھیں کہ ہر وقت جنت جہنم کی باتیں، سزاؤں کی باتیں، قیامت، آخرت، قبر، یہ باتیں نہیں. کبھی کبھی آپ سے مزاح بھی فرماتے تھے، کوئی ہنسی مذاق والی بات بھی بیچ میں ہو جاتی تھی. کیونکہ حضور ایک طرف نبی مرسل کی حیثیت سے احترام اور رسالت کو ملحوظ رکھتے تھے، یعنی نبی کی وجہ سے، نبی ہونے کی حیثیت سے ہر چیز کو احترام مند بھی رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا، بے ادبی نہ ہو. اگر کوئی انسان بہت زیادہ کسی سے فری ہو جائے یا دین کی باتیں بتانے میں زیادہ ہنسی مذاق شروع ہو جائے تو پھر اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. اچھا، وعظ و تلقین مصروف ہے. تو آپ دوسری طرف صحابہ کے ساتھ ایک با تکلف دوست اور خوش مزاج ساتھی کی حیثیت سے میل جو رکھتے. یعنی ہر کسی کے ساتھ میرے نبی کا یہ بے تکلف ہونا ہر کے ساتھ نہیں تھا. صحابہ کے ساتھ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، بے تکلف بھی ہوتے تھے، ہنسی مذاق بھی تھوڑا سا ہو جاتا تھا. اگر زیادہ اوقات میں آپ کی مجلس ایک دینی درسگاہ اور تعلیمی ادارہ بنی رہتی تو کچھ دیر کے لیے خوش طبع مہذب دوستوں کی بیٹھک بھی بن جاتی. یعنی ہر وقت خشک باتیں نہیں ہوتی تھیں، اس میں تھوڑی بہت ہنسی مذاق بھی، تاکہ لوگ اس چیز سے نہ اکتا نہ جائیں. جب آپ ایک ہی روٹین میں ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں نا تو لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں کہ جب آؤ تو ایک ہی بات، جب آؤ تو ایک ہی بات. تو اس لیے تو ڈفرینٹ باتیں بھی ہوں، تھوڑے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کانٹینٹ میں باتیں بھی ہوں تو لوگوں کا دل اس میں لگا رہتا ہے. جس میں ظرافت کی باتیں بھی ہوتی، گھر بار کے روزانہ کے قصے بھی بیان ہوتے، غرض بے تکلف حساب صحابہ سے اور صحابہ آپس میں گفتگو کرتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی ظرافت کس طرح کی تھی. اس تشریح کی ضرورت یوں ہے کہ بہت سے کاموں میں ہمارے غلط عمل سے ہمارے نظریات بدل چکے ہیں.
تخلیل کہاں سے کہاں چلا گیا اور ہر معاملے میں اعتدال کھو بیٹھے ہیں۔ اگر ہم سنجیدگی اور متین بنتے ہیں تو اس قدر کے خوش طبعی اور ظرافت ہم سے کوسوں دور رہتی ہے، اور اگر خوش طبع بنتے ہیں تو اس قدر کے تہذیب ہم سے کوسوں دور رہتی ہے۔ اس لیے حضور کے عمل سے ہمیں ایک خاص معیار اپنے سامنے رکھنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں ایک عدل رکھا۔ مجلس اگر ہو رہی ہے، صحابہ بیٹھے، جہاں پہ دین کی بات ہے وہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ تھوڑا سا مزہ ہے وہاں پہ تھوڑا مزہ ہو رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ ہر وقت یہ ہنسی مذاق ہو رہا ہے تو دین کے معاملے میں کوئی سیریس ہی نہیں ہو رہا۔ اگر ہر وقت ہی ہنسی مذاق ہوتا رہے تو پھر دین کے معاملے میں کوئی سیریس نہیں ہوگا، اور اگر ہر وقت ہی سیریس باتیں ہوتی رہیں گی تو لوگ پھر وہ ہنسنا اور اپنی زندگی میں جو تھوڑا بہت ایک خوشی اور یہ وہ انسان بھول جاتا ہے پھر اس چیزوں میں۔ آپ کی ظرافت کی تعریف آپ ہی کی زبان مبارک سے سن لیجئے کہ صحابہ نے آپ سے تعجب سے پوچھا کہ آپ بھی مذاق کرتے ہیں، یعنی صحابہ نے تعجب سے پوچھا اپنے نبی سے کہ آپ مذاق کرتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بے شک میرا مزاح سراسر سچائی اور حق ہے، یعنی میں جو مذاق کرتا ہوں نا وہ سچائی ہے اور اس میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے کسی کو، سراسر سچائی اور حق ہوتا ہے۔ میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، میں مذاق میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں مذاق میں کسی کو اوپر ٹونٹ نہیں مارتا، میں مذاق میں کسی کی بے عزتی ضلالت اس کو کہنا او یار میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آج کل یہ ہوتا ہے نا، کوئی کسی کو کچھ بھی بول دے او یار سوری میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو میرے نبی کی یہ چیزیں نہیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مذاق کرتے تھے وہ سچائی پر ہوتا تھا اور حق بات پہ ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں ہمارا آج کل کا مذاق وہ ہے کہ جس میں جھوٹ، غیبت، بہتان، تان، تشنیع اور بے جا مبالغوں سے پورا کام لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرافت کے چند واقعات قلم بند کرتا ہوں کہ جن کے تحت ہم ظرافت کا صحیح تخلیل قائم کر سکیں۔ اب میرے نبی کی مذاق کیا ہوتا تھا، اب وہ بھی میں اس کے اوپر ایک دو واقعات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ایک شخص نے خدمت میں حاضر ہو کر سواری کے لیے درخواست کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا، میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ شخص حیران ہوا کیونکہ اونٹنی کا بچہ سواری کا کب کام دے سکتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ اب دیکھو کتنا مزاح بھی کیا تو کیسا آسان مزاح نا۔ اب ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مجھے سواری کے لیے کوئی دے دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا، اس پہ تو میں سواری نہیں ہو سکوں گا، تو میں کیا کروں گا اونٹنی کے بچے کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بچہ اونٹ کے بغیر ہوتا ہے کیا؟ تو پھر ان کو وہ بات سمجھ میں آگئی۔ تو میرے نبی کا ایسا مزہ ہوتا تھا۔ آگے ایک مرتبہ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت نصیب کرے، مجھ کو جنت نصیب کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ فرمایا کر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور بڑھیا نے حضور کے الفاظ سنتے ہی زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ بڑھیا رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی مگر جوان ہو کر، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ کیسا مزہ تھا کہ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ رونے لگ گئی زاروں قطار۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بھائی جب سے پھر آپ نماز پڑھنے چلے گئے، یہ اور ٹینشن والی بات۔ اگر کوئی انسان وہیں بیٹھا ہو نا تو بندہ بات کلیئر کر لیتا ہے، لیکن جب بندہ وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلا جائے نا تو اور ٹینشن ہو جاتی جب تک وہ واپس نہیں آتا۔ تو میرے نبی نے یہ بات کہہ کے نا آپ نماز کے لیے چلے گئے، اب وہ بڑھیا وہیں پر ہی بوڑھی عورت بیٹھے بیٹھے رو رہی ہے، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے رو رہی ہے۔ تو حضرت جب آپ سے واپس آئے نا تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جی آپ نے وہ بوڑھی عورت کو اس طرح کہا تو وہ تب سے رو رہی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی۔ تو میرے نبی کا مزہ ایسا ہوتا تھا جو سچائی اور حق پر مبنی ہوتا۔ اب دیکھو اس میں نہ جھوٹ ہوا، نہ اس میں کوئی کسی کو تکلیف والی بات ہوئی، تو آپ نے بات بھی سچ بولی کہ ہر بندہ جوان ہو کر جنت میں جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حق بات بھی بولی۔ حضور کے ایک دیہاتی ظاہر نامی دوست تھے جو اکثر آپ کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک روز بازار میں وہ اپنی کوئی چیز بیچ رہے تھے کہ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، ان کو دیکھا تو بطور خوش طبع چپکے سے پیچھے سے جا کر ان کو گود میں اٹھا لیا اور بطور ظرافت آواز لگائی کہ اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ ظاہر نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، کون ہے؟ مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت ظاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جیسے غلام کو جو خریدے گا نقصان اٹھائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اس شخص کو پیچھے سے جا کے اٹھا لیا مذاق میں اور کہہ دیا اس غلام کو کون خریدا، حالانکہ وہ تو آزاد تھے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ میرے نبی کا مذاق اس طرح کا ہوتا تھا جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو اور حق اور سچائی پر مبنی ہوتا تھا۔ لیکن آج کل اس کے برعکس اگر ہم لوگ اپنا مذاق دیکھیں تو جس میں غیبت بھی ہوتی ہے، جس میں ٹونٹ مارنا بھی ہوتا ہے، کسی کو ذلیل کرنا بھی ہوتا ہے، کسی کی برائی کرنا بھی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا. کسی کو تکلیف دینا بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے زخم جو ہے نا، زخم کوئی تلوار کا زخم جو ہوتا ہے وہ تو بھر جاتا ہے، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے. الفاظ کا جو زخم ہوتا ہے نا وہ کبھی نہیں بھرتا. وہ انسان کو ہمیشہ دل میں یاد رکھتا ہے اس کو، وہ کبھی اس کو بھول نہیں سکتا. حضور بچوں پر شفقت فرماتے، ان سے محبت کرتے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، ان کو پیار کرتے اور ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے. بچے قریب آتے تو ان کو گود میں لے لیتے، بڑی محبت سے ان کو کھلاتے. کبھی بچے کے سامنے اپنی زبان مبارک نکالتے، بچہ خوش ہوتا اور بہلتا. اب دیکھو یہ میرے نبی کا طریقہ تھا بچوں کے ساتھ کھیلنے کا، ان کو محبت کرنے کا، ان کو پیار کرنے کا. اور آج اگر ہم کیا کرتے ہیں، بچہ کوئی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو ڈانٹ کے اس کو بھگا دیتے ہیں، جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جاؤ کوئی اور جا کے کھیلو. اور میرے نبی ان کے ساتھ وقت سپینڈ کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ان کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں. کبھی لیٹے ہوئے تو اپنے قدموں کے اندر کے تلوں پر بچوں کو بٹھا لیتے، اور کبھی سینہ تھر پر بچے کو بٹھا لیتے، یعنی اپنے سینے پہ بچوں کو بٹھا لیتے تھے. اگر کئی بچے ایک جگہ جمع ہوتے تو آپ ان کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتے اور آپ اپنے دونوں بازو کو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور فرماتے، بھائی تم سب دوڑ کر میرے پاس آؤ. یعنی اگر بہت سارے کوئی 8-10 بچے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ جاتے، سامنے سے بچوں کو کہتے چلو ریس لگاؤ، اور آپ سب اپنے دونوں ہاتھ کھول لیتے کہ جو سب سے پہلے آئے گا تو میں اس کو اپنے گلے لگا لوں گا. جو بچہ سب سے پہلے ہم کو چھو لے گا ہم اس کو یہ اور یہ دیں گے. بچے بھاگ کے آپ کے پاس آتے، کوئی آپ کے پیٹ پر گرتا، کوئی سینہ تھر پر، آپ ان کو سینہ مبارک سے لگاتے اور پیار کرتے. اب یہ میرے نبی کے اپنے بچے تو نہیں تھے نا، یہ تو عام بچے تھے، لیکن میرے نبی کی شفقت دیکھو کہ عام بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دل لگی لگا رہے ہیں، اتنے پیار محبت سے ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، کھیل رہے ہیں کہ جیسے ان کے اپنے بچے ہوں. حضور جب بچوں کے قریب سے ہو کر گزرتے تو ان کو خود سلام فرماتے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا لیتے. حضور کسی کی ماں کو دیکھتے کہ اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے تو بہت متاثر ہوتے. کبھی ماؤں کی بچوں سے محبت کا ذکر آتا تو فرماتے، اللہ تعالیٰ جس شخص کو اولاد دے اور وہ اس سے محبت کرے اور اس کا حق بجا لائے تو وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اولاد دے، اس کو محبت کرے، اس کو پیار کرے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا الٹا حال ہے. ہم اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ان سے باتیں ہی نہیں کرتے. ہم نے کیا کیا، اپنے بچوں کو موبائل دے دیے، ٹی وی لگا دیا، وہ سارا دن بچے موبائل دیکھتے رہتے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں اپنے بچوں کو اسپینڈ کرنے کے ان کے ساتھ. اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی جو ہیں وہ اس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں اور آپ سے فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے محبت سے بات کرتا ہے، ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا. جب حضور سفر سے تشریف لاتے تو راستے میں جو بچے ملتے انہیں نہایت شفقت سے اپنے آگے یا پیچھے سواری پر بٹھا لیتے. آگے یا پیچھے اپنے ساتھ سواری پر بچوں کو بٹھا لیتے جو راستے میں بچے نظر آتے. بچے بھی آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، جہاں آپ کو دیکھا لپک کر آپ کے پاس پہنچ گئے. آپ ایک ایک کو گود میں اٹھاتے، پیار کرتے اور کوئی کھانے کی چیز عنایت فرماتے، کبھی کھجور، کبھی تازہ پھل اور کبھی کوئی اور چیز. تو میرے نبی نے نا ڈیوائیڈ نہیں کیا ہوا تھا ہر چیز کو کہ اپنے بچے ہوں تو زیادہ محبت، دوسرے کا بچہ ہو تو اس کو دیکھنا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی چیز نبی نے ہمیں بھی سکھائی ہے. ہم بھی باہر ہوتے ہیں، کہیں پر بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں کسی کا بچہ نظر آتا ہے تو ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسا پتہ نہیں کس کا بچہ ہم نے دیکھ لیا. یعنی وہ آنکھوں میں ہماری محبت، شفقت ہی نہیں ہوتی کسی کے بچے کے لیے، تو ہم دوسرے کے بچے کو ایسے ہی دیکھتے ہیں پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، جنبی جیسے بچہ. تو میرے نبی نے تو یہ چیز نہیں سکھائی ہے. یہ ساری سنتیں ہیں، یہ ساری طریقے ہیں میرے نبی کے جو میں آپ لوگوں کو ہر مجلس میں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. نماز کے بعد مقتدی عورتوں میں سے کسی کا بچہ روتا تو آپ نماز مختصر کر دیتے تاکہ بچے کی ماں سے بے چین نہ ہو. اب پہلے تو کیونکہ عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھیں تو ان کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے، تو اگر کوئی بچہ چھوٹا روتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے. آپ کو آواز آتی کانوں میں بچے کے رونے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نماز کر دیتے تاکہ وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دیکھ لے اور اس کو زیادہ رونا نہ پڑے. تو یہ کچھ سنتیں تھیں، عادات میرے نبی کے، ہنسنے سے متعلق، مزاح کرنے سے متعلق، بچوں پہ شفقت رحمت فرمانے سے متعلق، کسی سے بات کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے. آج یہ 6-7 سنتیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. نیکسٹ مجلس میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے، اور بھی اس میں اور سنتیں آتی جائیں گی آگے. ابھی کیونکہ آپ کی زندگی کے بارے میں اس سے آگے پھر کچھ دعائیں بھی آئیں گی، جیسے نماز جنازہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اور یہ ذی الحجہ کے روزوں کی فضیلتیں ہیں، رمضان کی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آگے آتی جائیں گی. اسی وجہ سے اس کو میں نے مجلس میں یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے رکھی ہیں مجلس میں، تاکہ لوگ، کیونکہ مجلس میں کوشش لوگ
آ جاتے ہیں، بعض دفعہ دیر سے بھی آتے ہیں کوئی، لیکن آ جاتے ہیں. تو مجلس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان سب سن لیتے ہیں اس کو نا، تو اس وجہ سے میں نے مجلس میں یہ چیزیں رکھی ہیں. باقی یہ کہ جو بھی ہم یہاں پہ آپ سے کی چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، میرے نبی کے طریقے کو، سنتوں کو، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر ہوگا، توجہ سے ذکر کریں، جو الفاظ میں پڑھوں گا میرے ساتھ ان الفاظوں کو ریپیٹ کریں، اور آنکھیں بند کریں. آنکھیں بند کر کر توجہ کے ساتھ ان الفاظ پہ غور کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ. اللہ، 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مراقبہ ہے. مراقبے میں یہ کہ تصور رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر برس رہی ہے اور آپ کے دل میں سما رہی ہے اور آپ کا دل اللہ اللہ بول رہا ہے. زبان آپ کی نہیں ہلنی چاہیے, آپ کا دل اللہ اللہ بولنا چاہیے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو. جس کی جو خواہشات ہیں, جو مشکلات ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو حل کرے. جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا فرمائے جلد سے جلد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان. یا باقی انت الباقی یا ہادی انت الہادی یا شافی انت الشافی یا کافی انت الکافی یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع جل جلالہ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک خفی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام نوح على رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا حل المشكلات اللهم يا حل المشكلات اللهم يا حل المشكلات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مسبب الأسباب اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا دافع البليات اللهم يا منزل البركات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا سامع الأصوات اللهم يا خير الناصرين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم آمين يا حي يا قيوم بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن للجود والكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان دعائے خیر دعائے حاجات دعائے شفا بیماریاں یا الہی اول خیر ہو آخر خیر ہو باطن خیر ہو ظاہر خیر ہو ایمان کی سلامتی ہو اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو اے میرے رب کریم یہ تو آپ کی بندہ پروری ہے یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے اپنے لاکھوں بندوں سے مخصوص فرمایا اپنی بارگاہ میں بلایا اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی یا ربی ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے اے میرے رب کریم ہماری ناپاک زبانوں پر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا پاک ذکر جاری فرما دیا ہم تیرا شکر حق ادا کر ہی نہیں سکتے بن مانگے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی کہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا ان کے پاک دامن سے وابستہ فرما دیا میرے مولا ہم تیرا شکر حق ادا کر ہی نہیں سکتے بس التجا یہ کرتے ہیں ہم سب جتنے بھی حاضرین محفل اور ہمارے عزیز و اقارب اور ہمارے والدین تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا صحیح معنوں میں بندگی کی توفیق عطا فرما اپنی یاد میں یکسوئی عطا فرما ہمیں اپنی نام کی لذتیں عطا فرما ہمیں اپنی یاد میں محویت عطا فرما ہمیں اپنی ذکر کی برکتیں عطا فرما اے اللہ ہمارا ظاہر و باطن پاک کر دے اے اللہ ہمارا ظاہر و باطن پاک کر دے اے اللہ ہمارا ظاہر و باطن پاک کر دے
ظاہر و باطن نیک کر دے، ظاہر و باطن ایک کر دے، ہمارے قول اور فعل کے تضاد کو یا اللہ تو دور فرما دے، ہمیں نور علی نور فرما دے، ہماری سستی اور کاہلی کو دور فرما دے، ہماری غلاظتوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں نور علی نور فرما دے، ہم پہ نظر رحمت فرما دے، ہم پہ نظر کرم فرما دے، آنے والا وقت ہم سبھی کے لیے خیر و برکت والا بنا دے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کا سچا شدائی بنا دے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کے صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے چاہنے والے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، انہی کے صدقے میں ہم سب کی بگڑیوں کو بنا دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہم پہ نظر کرم فرما دے، ہم پہ نظر کرم فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما دے، اور جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، جن کی بچیاں بالغ ہیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ تو ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما، جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں رشتے ہو نہیں رہے ہیں عمر نکلتی جا رہی ہے یا اللہ تو ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما، اللہ سبھی کی لاج شرم اور بھرم رکھ لے، یا اللہ سبھی کی لاج شرم اور بھرم رکھ لے، ہم سب پہ کرم کی نظر فرما دے، ہماری عاجزانہ دعاؤں کو قبول فرما دے، ہم سب کو شیطان کے مکر اور اس کے فریب سے بچا لے، ہم سب کو شیطان کے مکر اور اس کے فریب سے بچا لے، نفسانی خواہشات سے بچا لے، بری راہوں سے بچا لے، بری عادتوں سے بچا لے، بری صحبتوں سے بچا لے، بری باتوں سے بچا لے، بری نیتوں سے بچا لے، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا لے، مفسدوں کے فساد سے بچا لے، ساحروں سے بچا لے، نادیدہ بلاؤں سے بچا لے، ہر دور کے ہر فتنے سے بچا لے، یا اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سے وہ کام کرا لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے وہ کام کرا لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جا، تیری بارگاہ کے مقبول و مقرب بندے ہم سے راضی ہو جائیں، الہی سبھی کو نیکیوں کا صلہ عطا فرما، یا اللہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کا صلہ بہترین جزا عطا فرما، سبھی کو نیکیوں کا شکر عطا فرما، سبھی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، اور ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما جو ہمارے خیال و گمان میں بھی نہ ہوں، یا اللہ تو ہمیں وہ نعمت عطا فرما جو ہمارے خیال و گمان میں بھی نہ ہو، یا اللہ ہم یہاں سے اٹھنے بھی نہ پائیں اور تو ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، اس گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں و نورانیت کا نزول عطا فرما، اس گھر کے مکینوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا، یا اللہ ہماری عاجزانہ دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے تیری ذات کے، یا اللہ حلال روزی طیب روزی آسان روزی وسیع روزی برکت والی روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی روزانہ توفیق عطا فرما، تہجد میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی عزت اس کی رسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، روزانہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حلال روزی طیب روزی آسان روزی وسیع روزی برکت والی روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، میرے نبی کے طریقے پر میرے نبی کی سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کی محبت دل سے نکال کر آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کی محبت دل میں سے نکال کر آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند آ جائیں، دنیا سے جب رخصت ہوں دنیا سے جب جائیں جب آپ کے پاس آئیں تو یا اللہ ایسے بن کر آئیں کہ جیسے آپ ہم سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ہم دنیا سے ایسے بن کر آئیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنا دیدار ہمیں عطا فرما دیں، یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ مجلس میں آتے ہیں مجلس میں ذکر کرتے ہیں حدیث سنتے ہیں آپ سے کی زندگی کے بارے میں سنتے ہیں طریقہ سنتے ہیں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ بڑی آس لے کے بڑی امیدوں کے ساتھ لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنی اپنی مشکلات کو ذہن میں رکھتے ہیں، یا اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں، اب تو ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے، ہر چیز کے بارے میں آپ کو علم ہے، تو یا اللہ جو بھی پریشان ہے جس وجہ سے بھی پریشان ہے یا اللہ تو ان سب کی پریشانی کو دور فرما دے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی نارینہ اولاد کی وجہ سے، کوئی کاروبار کی وجہ سے، کوئی رزق کی وجہ سے، کوئی میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے، کوئی ویزے کی وجہ سے، کوئی ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے، کوئی لائسنس کی وجہ سے،
کسی کا کوئی بھی مسئلے ہیں، کوئی پیپر ورک کا مسئلہ ہے، کوئی بھی ہے، یا اللہ تو ان سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرما۔ کوئی بیمار ہے یا اللہ سب کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ جو دنیا سے لوگ چلے گئے ہیں ان سب کی بخشش فرما۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، مرحومین ہیں، جو بھی یہاں سے دنیا سے چلے گئے یا اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ ان سب لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھ کے ان کو بخشنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ موسیٰ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو بھی آپ سے دعائیں مانگی اور جو رہ گئی ہوں، دلوں میں تھیں، زبان پہ نہیں آ سکیں، سب کو یاد نہیں رکھ سکے، جس کو یاد رکھا کسی کو بھول گئے، یا اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ کو تو سب کے بارے میں علم ہے۔ یا اللہ تو تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرما، تب سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرما، سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے آپ کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کی لذتوں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو آخرت کی فکر عطا فرما، اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کا خاتمہ جب ہو تو یا اللہ کلمے کے اوپر خاتمہ ہو، اور جب قبر کے اندر جائیں تو یا اللہ آسانی والا معاملہ فرمانا۔ قبر کے معاملات بہت سخت ہیں، قبر کے معاملات بہت سخت ہیں، یا اللہ ہم تو اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے، نہ ہمارے اعمال ایسے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں یا وہاں پر ہم کچھ کر سکیں۔ یا اللہ آپ ہی کا فضل ہوگا، آپ ہی کی رحمت ہوگی کہ یہ سارے معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے۔ یا اللہ تو ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمانا، یا اللہ تو ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمانا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔